अजीब अजीब बातें हुई थी लोगों की, उनमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से इस जलसे में शिरकत की, कायदीन को सुना, कारसाज के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया और इस नाअहल नाकाम वफाकी हुकूमत के सामने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहा है। मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने इस जलसे को उस दिन सही कवरेज दी और जो प्रोपेगेंडा एक चल रहा था उसको कैमरे की आंख से और अपने तज्जियों से, मैंने कई तज्जिया एंकर्स के भी सुने जिन्होंने वो जो पीटीआई के घबराए हुए, बौखलाए हुए लोग, हके हुए लोग जलसे के बारे में बात कर रहे थे, सही सूरत हाल बताई कि ये पाकिस्तान की तारीख में कराची में सबसे बड़ा इज्तिमा और ये इस हुकूमत के लिए एक साफ अंदिया था कि भाई तुमसे ये काम नहीं चल रहा, तुम ये हुकूमत छोड़ो और अवाम के सही नुमाइंदों को मौका दो कि वो खिदमत करें। जलसे की कामयाबी से वो तो गुजरावाला में वो बौखलाहट, मैंने उस दिन भी कहा था, कहते हैं घबराना नहीं, लेकिन घबराहट, बौखलाहट, मुझे बाकी अल्फाज आते नहीं है, बाकी आप लोग सारे फिल कर दीजिएगा। जुजलाहट, करवाहट, हकलाहट की बातें इतनी सामने ही समझ नहीं आ रही थी कि भाई जलसा पीडीएम का होना है। मैं जब आया था गाँव में, कुछ दोस्त थे, उनको याद, उन्होंने कहा ये सुबह से वफाकी वज़ीर एक उतरता है, दूसरा माइक सामने ले लेता है, ठीक है, कैमरा आप लोगों का फर्ज है कि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन ये इनकी कपकपाहट सब जाहिर कर रही थी जो ये हरकतें इन्होंने की उस दिन। और इस जलसे के बारे में जो भी बातें वो करते, वो सब अवाम ने उनको साफ वाज़े कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में, बाकी भी पीडीएम के जलसों में, पूरे पाकिस्तान में पहले गुजरावाला 16 तारीख को और 18 तारीख को कराची में अपना फैसला सुना दिया है कि पीटीआई की नाकाम हुकूमत अब ज्यादा अरसा नहीं चल सकती। इस जलसे के दौरान उसी दिन एक और वाकया भी पेश आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उनकी लीडरशिप जैसे एयरपोर्ट पे उतरी तो उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया था कि वो कायदे आज़म की मज़ार पे हाजिरी देंगे, और ये अच्छी बात थी। कायदे आज़म की मज़ार पे हाजिरी के लिए वो गए। उस दौरान वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो बाद में मीडिया से, वीडियो से पता चली हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, मुनासिब नहीं थी। हम सब ने इस पर इत्तेफाक किया है कि ये नारेबाजी मज़ार के अहाते के अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था, ये कोई पहली बार नहीं था। ये पीटीआई के कई हम देख चुके हैं कि इससे ज़्यादा मज़ार तक़द्दुस को, और ये बिल्कुल सही है, एक कानून मौजूद है, उस कानून के तहत एक एक्शन लिया जा सकता है, और कानून पे पाबंदी सिंध हुकूमत का फर्ज है, हमारा काम है। लेकिन जैसे मैंने कहा पहली बार नहीं था, तो आपने खुद देखो कि कैमरे ही में बताते हैं, आपके चैनल ही बताते हैं, हम तो मौजूद नहीं होते,
جب یہ آتے ہوں، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک بار نہیں کئی بار 2013 میں 2018 میں صرف جب وزیر اعظم بن کے آئے تو پروٹوکول تھا، اس لیے وہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن ادروائز تو ہر دفعے انہوں نے مزار کے اندر آ کے مزار کی تقدس کو پامال کیا ہے۔ اس ایشو کو اٹھا کے پولیٹیکل ایشو نہیں تھا، مزار کا تقدس ہم سب نے کرنا ہے، یہ ہم سب پہ لازم ہے، لیکن جلسے کو دیکھتے ہوئے، جلسے کی لوگوں کی آمد کو دیکھتے ہیں، بوکھلاہٹ میں انہوں نے کیا کہ وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، لیکن میں ذرا ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جناب سب سے پہلے ایک ان کے ایم پی اے صاحب درخواست دیتے ہیں پولیس کو، بالکل درخواست، پولیس ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے موجود ہے، ہماری یہی ہدایت ہے حکومت سندھ کی طرف سے پولیس کی۔ ایک صاحب آتے ہیں کہ جی میں نے درخواست دینی ہے مزار کی بے حرمتی ہوئی اور اس کا قانون کے تحت۔ پولیس نے انہیں بڑی ناموں سے سمجھایا کہ جی یہ آپ نہیں کر سکتے، آپ جو اس کا قانون ہے اس کے مطابق طریقہ کار سمجھایا، جواب نہیں دیا، انہیں بتایا کہ صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ پھر ایک اور ایم پی آ جاتے ہیں، قانون کا پتہ تو ہونا چاہیے نا، ایک اور ایم پی آ جاتے ہیں اور وہ دوسرا ایم پی بھی ایک درخواست دیتا ہے، پھر انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا اور یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ پھر قائد اعظم مزار کا جو بورڈ ہے اس کا ایک شخص آتا ہے، وہ تھانے میں آ کے درخواست دیتا ہے ان ایم پی ایس کے ساتھ، کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا ان ایم پی ایس کے ساتھ آ کے تھانے میں درخواست دیتا ہے، اسے پھر سمجھایا جاتا ہے کہ جناب بالکل صحیح، یہ قانون کے خلاف ورزی ہے، لیکن قانون کے مطابق اس کا جو کاگنیزنس ہے، اس کا جو اختیار ہے اس کے اوپر، وہ پولیس کا نہیں ہے، وہ میجسٹریٹ کا ہے۔ یہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ سمری ٹرائل ہونے، سمری ٹرائل سی آر پی سی کا 261 سیکشنز ہیں، جس میں لکھا ہوا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی درخواست ایک میجسٹریٹ کو پیش کرتے ہیں۔ پولیس کے اوپر وہاں دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، پولیس دباؤ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا یہ ہم درخواست نہیں لے سکتے، انہیں کئی بار سمجھایا گیا۔ اب یہ کام کو شام 6-7 بجے سے لے کے اور یہ رات کو 1-1:30 بج گیا، یہ کرتے رہے۔ جب جلسے میں لوگوں نے جیسے جیسے جلسے کی سائز بڑھ رہی تھی، جیسے جیسے ان کی انکمپٹنس رہا ہو رہی تھی، یہ لوگ اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہے تھے اور ایک کے اوپر ایک درخواست دیتے چلے جا رہے تھے۔ قانون کا پتہ نہیں ہے۔ ادھر یہ ویڈیوز میں نے دیکھی کہ پولیس کو ڈرانا دھمکانا، پولیس کے اوپر پریشر ڈالنا، ایک الیکٹڈ نمائندوں کا یہ کام نہیں ہوتا، لیکن پولیس پریشر میں نہیں آئی، اس لیے پولیس غلط کام نہیں کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کبھی کوئی غلط کام کرنے کے لیے پولیس کو نہیں کہے گی، اور پولیس کو یہی کہا گیا ہے۔ انہوں نے جی پھر رات کو کوئی بہت لیٹ نائٹ، ہم نے تو جلسہ اٹینڈ کیا، جلسے کے بعد تب بھی گئے تھے، ماشاءاللہ کامیاب جلسہ ہوا تقریباً رات 12:30 بجے تک۔ اس کے بعد میں آگے تھا گھر اور میں نام نہیں لوں گا کبھی، ایک وفاقی وزیر تھی جو بڑھ چڑھ کے الٹیمیٹم دے رہے تھے کہ دیکھتا ہوں کیسے ایف آئی آر درج ہوگی۔ وہی ایف آئی آر کیسے درج ہوگی جب تم لے کے آئے جو چیز، اس کی ایف آئی آر بنتی نہیں ہے، اس کا میجسٹریٹ نے کاگنیزنس لے رہے ہیں، پولیس اس کا نوٹس نہیں لے سکتی۔ جو بھی قاعدے بورڈ میں یہ کہ ان کو بتایا گیا تو ان کو
قانونی کام کوئی کرنا تھا، بوکھلاہٹ ان کی حیات تھی. انہوں نے کیا کیا کہ ایک شخص سے درخواست دی، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں دل بھائی کہ وہ شخص کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز اس تھانے میں موجود تھے، بلکہ بڑی خوشی خوشی سے میں نے تصاویر دیکھی ہے، کوئی ایف آئی آر کی کاپی فوٹو کھنچوا رہے ہیں، وہ ساتھ کھڑا ہے. کس سے دل بھائی؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں بتاتا ہوں تاکہ سب کو پتہ چلے، ان کی غیر قانونی حرکات کا پتہ چلے، کس طریقے سے یہ مینیپولیٹ کرنا چاہتے قانون کو، اس کا پتہ چلے. انہوں نے درخواست دلوائی ایک وقاص نامی شخص، اور اس پہ 2 اور گواہ بھی پیش کی ہے کہ جی ہمیں بتاتا ہوں، اگر تم تھے ادھر جب تمہیں پتا ہے پاکستان مسلم اگر پی ٹی آئی کا کوئی ایونٹ ہو اس میں اگر میرے ورکر موجود ہو، دیٹ مینس کوئی سازش ہے نا، تم مان رہے ہو. اس لیے کہ اس شخص کو چلے وہ پرائیویٹ پرسن ہوتا، کسی کا تعلق کسی سے نہیں ہوتا تو ہم مان جاتے، لیکن وہ سامنے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ 2 پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور وقاص ساتھ کھڑا ہوا، ایف آئی آر کرا تم اس کے ساتھ کھڑے ہو، سازش میں تم شامل ہو اور یہ انکوائریاں ہوں گی، ایسے نہیں چھوڑیں گے ان کو. یہ سمجھتے کہ قانون کو ایسے ہاتھ میں لے کے قائد اعظم کی مزار کا تقدس کس نے پامال کیا؟ ایک شخص کو اٹھا کے لائیں، اور یہ ظاہر ہو گیا نا، وہ تو کورٹ نے کل ہی بیل دے دی، ظاہر ہو گیا کہ جھوٹا کیس بنایا، اور جھوٹا کیس بنایا وہ obviously پولیس تفتیش کرے گی اور کورٹ فیصلہ کرے گی، لیکن جو حقائق مجھے پتا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے پابند ہوں، مجھے کل سے ہی کہا جا رہا ہے بتائیں جو حقائق میں پابند ہوں کہ اس کو یہ تینوں شخص وقاص، ایک ندیم چانڈیو جو ہے وٹنس، اور ایک بگٹی کوئی ہے نام پاندی خان بگٹی، یہ دیکھیں تصاویر سامنے آ رہی ہیں، اسی دن میٹنگ ہو رہی ہے. یہ کون شخص بیٹھا ہے سامنے؟ قائد اعظم کی مزار کا تقدس پامال کرنے والا، قائد اعظم کو استعمال کرنے والا، ان کے مزار کو ایک جعلی مقدمہ داخل کرنے. ہاں وہ جو مقدمہ قائد اعظم بورڈ کی طرف سے تھا، جو سیکشنز تھے، وہ سیکشنز پہ میجسٹریٹ نے عمل کرانا جائز تھا. ایک 506 506 کیا ہوتا ہے کہ مجھے قتل کی دھمکی دی گئی، اس لیے اس کا کاگنیزنس پولیس نے لینا ہے. پولیس پابند ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کی دھمکی دیتا ہے تو دفعہ 506 بھی اس پہ لازم ہوتی ہے، اور وہ کاگنیزنس پولیس نے لینا ہے. پولیس قانونی عمل کرے گی، غیر قانونی عمل پولیس نہیں کرے گی. ایک جھوٹا مقدمہ بنایا، وہ خیر فیصلہ کورٹ کرے گی، لیکن میں اپنا آپ کو دے رہا ہوں رائے. اس میں ایک جھوٹا مقدمہ بنایا، یہ پلاننگ ہو رہی ہے. پہلے یہ میٹنگ اسی دن، وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہ اس میں وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو بعد میں تھانے میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس شخص نے. وہ ندیم چانڈیو بھی نظر آ رہا ہے آپ کو بیٹھا ہوا. یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو ہم دے بھی دیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بگٹی، یہ وقاص، یہ ندیم چانڈیو سب بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ یار ہم نے قائد اعظم کی مزار کو استعمال کرنے آگے اپنے مذموم مزاحم کے لیے. ان کو شرم تھوڑی سی آتی ہے؟ اپنی غلط حرکتوں کے لیے کیا کیا چیز استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو چیز نامناسب ہوئی اس پہ ایکشن ہونا تھا اور ہوتا، ایک قانون کے مطابق ہوتا. غیر قانونی قائد اعظم کی مزار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ 506 کا مقدمہ. اب پولیس کیا کرے؟ اگر پولیس کے پاس یہ مقدمہ آئے گا تو وہ ضرور داخل کرے گی. پولیس نے یہ مقدمہ اس پہ داخل کیا 506 کا. یہ جو اب سازش میں بتاؤں، پہلے یہ ساتھ بیٹھے، انہوں نے کوشش کی کہ ادھر کچھ کریں، لیکن
نہ کر سکے. ان کا تو شاید ارادہ یہ تھا کہ جلسے میں کوئی تقریب کاری کا کام کریں. یہ سب اکٹھے اسی دن بیٹھے تھے اور یہ اویلیبل تھے. اسی شخص وقاص نے ایف آئی آر داخل کرائی, اپنا نام, اپنا شناختی کارڈ نمبر, اپنا موبائل فون نمبر دیا. جو تفتیش ابھی تک میرے سامنے آئی ہے, فیصلہ کورٹ میں کرنا ہے, تفتیش پولیس کر کے دے گی. میں صرف حقائق آپ کو بتا رہا ہوں, میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا ہوں ابھی آپ کو, لیکن حقائق سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوا. پہلا تو یہ سب آپ نے تصاویر دیکھ لی ان کی, جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اسی دن جلسے کے دن اور کوئی پلاننگ کر رہے ہیں. اس کے بعد 7 بجے انہوں نے کہا کہ ان کا یہ کہنا تھا تقریباً پی ایم ایل نواز کا وفد 4:30 بجے کے قریب گیا تھا, مزار پہ پہنچا تھا. اس نے اپنا خود ہی فون نمبر دیا نا, اور اس کے نام پہ ٹائم بھی لکھا کہ 4:30 میں ادھر موجود تھا مزار میں. اور مجھے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, پتہ چل جاتا ہے جھوٹوں کے پاؤں نہیں ہوتے. ان جھوٹوں کا سارا پلان جو تھا وہ فیل ہونا تھا, جس میں ایک وفاقی وزیر بھی شامل تھا جو الٹیمیٹم دے رہا تھا, آپ ہی تک دے رہا ہے. پولیس نے تو اپنا کام کیا نا, مقدمہ ایک داخل کرنا تھا وہ کیا. جب ان کے پاس آگے کوئی تھا ایشو ہوا تھا, ان لوگوں نے کہا کہ یہ وقاص نے کہا 4:30 بجے میں ادھر موجود تھا, اپنا فون نمبر بھی دیا. وہ فون نمبر واقعی اس کے نام پہ ہے. اس کی جب لوکیشن نکالی ہے تو جی 4:45 سے لے کے 4:52 تک, یہ جو اس لوکیشن میں وقتاً فوقتاً کوئی انکمنگ کال آتی ہے, ایس ایم ایس ہوتی ہے, اس وقت پتہ چلتا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہوگا یہ صاحب بقائی میڈیکل یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل کے ٹاور کے قریب موجود ہے, سپر ہائی وے پہ. یہ جھوٹا شخص جو جھوٹے اس کو لے کے آئے تھے ادھر, کیسے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں آپ دیکھیں. یہ اداروں سے بدنام سے زیادہ کیسے قائد اعظم کی مزار کو استعمال کر رہے ہیں. بقائی میڈیکل یونیورسٹی ہاسپٹل میں اس وقت میں یہ شخص, اور یہ کہیں گے تو آپ کو دے بھی دیں گے, مل جائیں گے, لیکن کورٹ میں ساری چیزیں جمع ہوں گی. یہ موجود کہتا ہے میں قائد اعظم کی مزار پہ تھا. اچھا, بڑی بات یہ کہ یہ ایک مفرور پروکلیمڈ افینڈر, ایٹی کا کیس اس کے اوپر, یہ آپ سب کو پتا ہے. پتہ نہیں کیوں میڈیا جو اصلیت ہے وہ کیوں نہیں بتانا چاہتی. باقی چیزیں بھی اس میں ہیں جن کا میں ذکر کروں گا آپ کو, لیکن یہ جو ہے کسی میں بتا رہا نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے. جب ابتدا جھوٹ سے ہے تو آگے کمپلیکیشن آئی نا. جھوٹ بولنے کے لیے آپ نے کئی جھوٹ اور بولنے پڑیں گے. اور یہ سارا واقعہ اس طریقے, میں ساری صرف پوائنٹ یہ دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ جھوٹ پہ مبنی ایک ایف آئی آر جب داخل کی, میں اس انسیڈنٹ کو بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے کہا وہ نامناسب تھا, اور یہ نامناسب حرکات پاکستان تحریک انصاف کئی بار کر چکی ہے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں ان کی جو حرکات ہے, پی ٹی آئی کی جو اصلیت ہے, وہ سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں. یہ سارا صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ مقدمہ دائر ہو گیا. ہمیں پتہ چلا کہ جو مقدمے میں انہوں نے نامنیٹ کیا تھا ان کو اریسٹ کر لیا گیا. اریسٹ کرنے کے بعد پولیس نے اس کو پیش کیا دوپہر میں, اس لیے کہ پولیس قانون کے مطابق چل رہی تھی.
पुलिस ने 24 घंटे अंदर, आपको पता है कानून, और कानून ये नहीं कहता 24 घंटे अंदर, वो कहता है as soon as possible, मुर्तजा ये है, and latest within 24 hours. दोपहर में, इसलिए सुबह में ये की थी, अरेस्ट हुआ था, और इसमें मुझे खदशात हैं जिस तरीके से अरेस्ट हुआ है, जिस तरीके से वो रात को फाइनली एफआईआर कर दी, और ये चीजें सामने आई हैं, और मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा। अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के बाद थाने ले जाया गया। पहली मोमेंट पे जब वो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हो गया, इनिशियल तफ्तीश हो गई, कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट में वो दलाइल सुनने के बाद कोर्ट में पुलिस ने ये बताया कि जो हमने इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो कर ली है, इंसाफ से हमें मतलूब नहीं है, और जज साहब ने उनको बेल दे दी। कानून ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया। गलत केस दाखिल तो कोई भी कर सकता है ना, लेकिन पुलिस पाबंद है। अब वो गलत केस का मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरी अपने ख्यालात है, फैसला कोर्ट करेगी गलत केस है कि नहीं है, लेकिन जो हकायक है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पुलिस ने अपना काम किया। अब इस दौरान पुलिस जब अपना ये सब कर रही थी, कई और बातें सामने आई हैं जो कि तशवीशनाक है काफी। मैं कह रहा हूं इन तशवीशनाक बातों के लिए मैंने अपनी काबीना के रुफका से मशावरत की और कहा कि देखें, हकायक लोगों के सामने आने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब, और ये इस कौम के लिए मुनासिब नहीं है, वो हकायक सामने लाने के लिए एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। उसे, और कल भी यही बात की थी हमने कि हम इंक्वायरी करेंगे। बातें आई हैं, आपने सुनी है, मैं रिपीट करना इसलिए मुनासिब नहीं समझूंगा कि मैं खुद नहीं चाहता कि इस इंक्वायरी पे, अगर इंक्वायरी वाले मुझे बुलाएंगे तो मैं भी जाऊंगा, और जो मुझे पता है मैं बताऊंगा, और जो सोर्स मेरी है मैं उससे बताऊंगा। मैंने तो आपको पता है, मुझे सुबह कुछ 7:30 बजे के करीब पहले पता चला कि अरेस्ट हुए हैं, और फिर जब मालूम किया तो पता चला कि जी ये एफआईआर हुई और कुछ और बातें जो पता चली। अब एक तो केस की पॉइंट है, वो मैंने आपको बताई, जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये 506 भी और सबकी। एक वो सारे मराहल जिसमें बिकॉज पुलिस तो ऑब्जेक्टिवली करेगी ना, ये नहीं देखेगी कि पीटीआई के लोग भी मौजूद थे, वो बता सकते हैं अपनी तफ्तीश में, लेकिन थाने पे होना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन इस अज़म से होना थाने में कि मैं गलत मुकदमा दर्ज कर रहा हूं और बड़ी चीज उसको फ्लैश करके दिखा रहे हैं अपनी एफआईआर को, या जो मैंने आपने सुनी बातें कुछ और बाद में हुई है, उनकी तफ्तीश, उनकी इंक्वायरी लाजमी है, और उस इंक्वायरी को सिंध हुकूमत कंडक्ट करेगी। मैंने और अपने रुफका से सलाह मशवरे के बाद ये फैसला किया है कि हम एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बना रहे हैं इसकी इंक्वायरी के लिए। नाम अभी फाइनलाइज नहीं किए, लेकिन 3 से 5 मिनिस्टर्स हम इस कमेटी में डालेंगे, जो कि सबको इस तफ्तीश में बुलाएंगे और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत के लिए बनाएंगे, ताकि हुकूमत उस पर एक्शन ले। पहले से फैसला सुना देना कि ये हुआ था या ये नहीं हुआ था, अगेन जो मैंने बातें सुनी और जो बातें फिर आगे हुई हैं, उन सबको तफ्तीश पे लाना पड़ेगा, और उसके बगैर कोई बात कर देना मुनासिब नहीं है। जो कुछ भी बातें आई हैं इसमें, और मैं रिपीट इसलिए नहीं करना चाह रहा कि ये पहले से आप सबको पता है, ये मीडिया पे भी आई है, सोशल मीडिया पे भी आई है, सवाल भी हैं। मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा, अपनी मर्जी से नहीं बोलूंगा रिपीट कर दें, मैं आपको बता चुका हूं, ये सारी चीजें आई हैं सामने और सबने सुनी,
لیکن میں نے کہا نا کہ میں اگر اس وقت ڈیفینیٹو میڈیا کے سامنے کچھ بولوں گا تو وہ اس انکوائری پہ اثر انداز ہوگا. لیکن یہ میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ اس شام کو 4:30 بجے سے لے کے اور اگلے دن شام 6 بجے تک ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ بھائی ایک مقدمہ داخل کرتا ہے اکارڈنگلی ایک پرائیویٹ آدمی، اس کے ساتھ پوری پی ٹی آئی کی ٹیم کیوں بیٹھی ہوئی ہے جاری ہے کورٹ میں؟ وہاں چاہ رہی تھی جھگڑا ہو جائے کوئی. پی ٹی آئی کے سارے وکلا پہنچ جاتے ہیں کورٹ میں. دوسری یہ بھی سازش کا حصہ تھا کہ کسی طریقے سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لاکھوں کا مجمع جو جلسے کا ہوا، اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے وہ جلسے کا ٹائم گزارا. اس کے بعد یہ جو میٹنگ آپ کو دکھائی نا میں نے، اس کے بھی کچھ عزائم تھے نا، اور جب باقی سب چیزیں فیل ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں کون کون کھڑا ہے ساتھ جو لکھوانے کی ایف آئی آر لکھوا رہے ہیں، پھر تصویریں کھنچوا رہے ہیں. ان کے عزائم قائد اعظم کی مزار کا جو تقدس انہوں نے پامال کیا ہے، جو ایک شخص بیٹھا ہے بقائی اسپتال میں سپر ہائی وے پہ، یہاں اس کا لوکیشن نظر آ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں 4:30 بجے مجھے دھمکی دی، اور وٹنس کس کو کیا؟ قائد اعظم کی مزار کو. اور وہ شخص ایک پروکلیمڈ افینڈر ہے جو آج میں نے سنا ہے کہ شبیر لے لی اس نے. وہ شخص پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ تھانے میں آتا ہے، اسی دن ایک میٹنگ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں زیر غور ہیں کہ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں. یہ اپنی بوکھلاہٹ میں سارے اداروں کو انوالو کرتے ہیں. خود وزیر اعظم پیجز کی بات کرتے ہیں، 1 پہ ہوں 2 پیج پہ ہوں، پتہ نہیں بھائی یہ پورا ملک ایک پیج پہ ہے. دہشت گردوں کے خلاف ہم ایک پیج پہ ہیں. ہم اپنے ملک کے لیے جو اس وقت مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہے، یہ سارا ملک جو پریشان ہے اور اس حکومت کے خلاف فیصلہ سنا چکا ہے. سندھ کے ساتھ جو کر رہے ہیں، ہمارا جو حصہ بنتا ہے این ایف سی کا سارے صوبوں کے ساتھ، اپنی نااہلی اپنی انکمپٹنس کی وجہ سے صوبوں کو مالی بحران میں ڈالا ہوا ہے. کلیکشن نہیں کر سکتے ہیں. جو کلیکشن 2 سال پہلے تھی اس سے 1 روپیہ آگے نہیں بڑھے. اس طریقے سے ملک کو خطرے میں ڈالا ہے. ابھی تازہ اور بلاول صاحب نے، ہمارے چیئرمین صاحب نے بتایا تھا جلسے کے دوران کہ جو جزائر پہ پورے سندھ بلوچستان کے جزائر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے بارے میں ہم کل سندھ اسمبلی کا سیشن بلا رہے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو پراپر اسمبلی ممبران کو دیں گے. ویسے تو ہم دے چکے ہیں، کابینہ دے چکی ہے، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ اس کو جلد سے جلد واپس لو. یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ملک کے لیے ضروری ہے کہ جلد سے جلد یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو اور پراپر طریقے سے، آئینی طریقے سے آپ اس ملک میں جمہوریت لائیں، جس کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ چل رہی ہے. ایک منٹ میں 1-2 چیزیں اور بتا دوں، اس کے بعد ختم کریں. ایک بار پھر میں ریپیٹ کروں، جو کچھ بھی ہوا 18 تاریخ شام تقریباً 4:30 بجے سے لے کے 19 تاریخ کو شام 6 بجے تک تقریباً یہ ٹائم ہے. اس پورے کے اوپر ایک ہم منسٹرز کی کمیٹی بنا رہے ہیں جو انکوائری کرے گی، ہر ایک سے پوچھے گی کہ کس کا کیا رول تھا. وہ
کرے گی پن پوائنٹ رسپانسبلٹیز اور رولز جس کا بھی تھا، اور اس کے بعد ہم ان کو بھی بلائیں گے، یہ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں، کمیٹی میں آئے اپنا موقف دیں، یہ دکھائیں گے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، یہاں وہ اپنا کوئی صحیح موقف دے سکے کہ واقعی بقائی ہاسپٹل سے ہوتے ہوئے یہ ادھر بھی تھا، پھر انہیں یہ بتانا پڑے گا ادھر کیوں تھا، جب سب کو پتا تھا کہ 4:30 بجے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک وفد آنا ہے، اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، اس لیے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ، ادھر ہونے کی کیا ضرورت تھی، کس عزائم سے ادھر آیا تھا، یہ سب چیزیں اس کمیٹی میں آئیں گی، جو بھی ہم پولیس سے پوچھیں گے، جو بھی اداروں سے پوچھیں گے، اس کی صحیح حقائق اس لیے ہم سب کے سامنے لائیں گے۔ اور ایک سیکنڈ، اور جیسے میں نے کہا کہ میں خود اگر ریکوائرڈ ہوگا اس کمیٹی میں پیش ہوں گا، ہم اس میں وہ ممبران رکھیں گے جو کہ اس وقت ان کا کوئی رول اس چیز میں نہیں تھا اس پورے وقت میں۔ جی سر مائک ادھر ہے، مائک ادھر ہے، مائک ادھر ہے سر، مائک میں شاہ صاحب، ابے مائک ادھر ہے، بیٹھ جا شاہ صاحب مائک پورے معاملے میں اکرم کے بعد شاہ صاحب اس پورے معاملے میں اکرم کے بعد شاہ صاحب اس پورے معاملے میں آپ نہیں سمجھتے کہ پولیس کی مکمل نااہلی ثابت ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اشتہاری ملزم کس طرح آتا ہے اور اس کے کہنے پر جو ہے ایف آئی آر درج ہوتا ہے، پولیس کیوں پریشر میں آئی، کیا صرف پولیس کو اس طرح پریشر میں آنا چاہیے تھا؟ اس پورے جتنے گھنٹے گزرے ہیں اس میں صرف اور صرف پولیس کی نااہلی سامنے آ رہی ہے، جس کی وجہ سے صبح کی صرف حکومت کو، پیپلز پارٹی کو، سندھ کے عوام کو جو ہے نا خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ ہمارے مہمان سامنا کرنا پڑا ہے۔ دیکھیے آپ کا سوال، آپ کا سوال، پولیس نے قانون کے مطابق ساری کارروائی کی اور پولیس نے یہ کلیم کیا، اگر آپ دیکھیں ایک جواب دینے سے بیچ میں ڈسٹرب کریں گے، پولیس نے جب پہلا میں نے پوری ایکسپلین کیا، پہلی درخواست آئی کو قابل قانون کے مطابق ٹھیک نہیں تھی، واپس کی، یہ ایم پی درخواست کریں گے وہ قانون کا پتہ نہیں، دوسری درخواست آئی پھر واپس کی، تیسری درخواست آئی ان کو گائیڈ کیا کہ کہاں جانا ہے آپ نے، پھر آپ کے ایم پی ایس مل کے آپ نے دیکھا ہے ایک تھانے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور تھانے پہ ایک شخص کو لے آتے ہیں، انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ طریقہ کار اس وقت نہیں ہے اور ہمیں ہونا چاہیے، ہم اس پہ کئی بار بات کر چکے ہیں کہ جو مفرور ہیں جیسے شناختی کارڈ نمبر ڈالیں، ایک جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہو کہ اس کی پتہ چل جائے کہ بھئی یہ اے بی یا سی جو فریاد کرنے آئے ہیں اس کا اپنا تو کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، تاکہ پتہ چلے، وہ سہولت تھانے میں میسر نہیں تھی اس وقت، شکل سے تو نہیں پتہ چل سکتا تھا، اس تھانے میں مقدمہ درج نہیں تھا اس پہ، اس وجہ سے، اور لیکن جب 506B کا ایک کہنا کسی کو بھی جی مجھے قتل کی دھمکی دی، ایک بڑا جو پولیس نے اس پہ، پولیس نے تو قانونی کسی کے دباؤ میں، یعنی ایک سیدھی سی بات ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ حکومت نے پولیس کو آزاد چھوڑا ہوا کہ آپ جیسے چاہے کریں، تو آپ قانون کے مطابق کریں، قانون کے مطابق ایک ایف آئی آر داخل ہونے آتی ہے، انہوں نے اس کو تھوڑا جو ہے میں نے کہا کہ اس کے بعد جو فیکٹر اس لیے کہ کچھ قانون کی ججمنٹس موجود ہیں کہ اگر اس طریقے کی ایف آئی آر آتی ہیں تو اس میں آپ نے اریسٹ کیسے کرنا ہے، یہ اس کی انہوں نے شاید پراپر فالو اپ نہیں
آپ نے اس تمام تر معاملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. جیسا اس تمام تر صورتحال سے سندھ حکومت تقریباً لائن تھی, تو کیا یہ مجرم پر مشتمل کمیٹی کسی بھی قسم کا پریشر برداشت کر پائے گی؟ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کیا یہ کمیٹی آپ یا سندھ حکومت پولیس افسران کا تحفظ بھی کرے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کے جو سوال کہ سندھ حکومت لائن تھی, سندھ حکومت پولیس کو انڈیپینڈنٹ ہم نے کیا ہوا ہے. پولیس کے پاس ایک درخواست آتی ہے, پولیس نے اس پورے معاملے میں جس حد تک میں نے آپ کو بتایا بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا ہے. ایک درخواست آتی ہے, اس کو بتاتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے, آپ نہیں کر سکتے. دوسری درخواست آتی ہے, تیسری بورڈ والوں کو بھی انہوں نے صحیح ڈائریکٹ گائیڈنس دی کہ قانون کا طریقہ یہ ہے. اس کے بعد اور رائے کی جہاں تک بات کرتے, میں نے آپ کو بتایا اس دن جلسہ تھا, ہم سب جلسے میں ان کی بزی تھے جلسے کے اس میں. یہ ایشوز پتہ نہیں مجھے, آپ کو پتہ ہے اسٹیج پہ جب بیٹھا ہوا تھا تو کچھ پتہ چلا تھا, پر وہ بھی سیریس نہیں. ٹھیک ہے, آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں ادھر پورا وقت جلسے کے اسٹیج پہ تھا. تو ایک مجھے کسی نے کہا تو اس وقت تک پتہ نہیں, اور اس رات کو کوئی ایف آئی آر جب داخل ہوئی, اور دیکھیں اس کی ایشوز ہیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو اور باتیں سامنے آئی ہیں ان پہ میں اپنا ابھی موقف بتا دوں گا یا بات بتا دوں گا, تو وہ تفتیش میں اثر انداز ہوں گی اس کمیٹی. میں نہیں کل کو پریشر کیوں نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے منسٹرز ہیں, یہ کوئی پی ٹی آئی والے دیکھیں. سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا, میں ذرا لاء ڈپارٹمنٹ سے کنسلٹ کر کے کہ کیا مناسب قانون میں ٹائم فریم ہوتا ہے. ایک کوئی بہت لمبا ٹائم فریم نہیں ہوگا, وہ ایسا ٹائم فریم جس میں وہ پراپر انکوائری کر کے اور رپورٹ حکومت کو پیش کر سکیں. قانون میں ٹائم فریم ہوتا ہے, ایک کوئی بہت لمبا ٹائم فریم نہیں ہوگا, وہ ایسا ٹائم فریم جس میں وہ پراپر انکوائری کر کے اور رپورٹ حکومت کو پیش کر سکیں اور وہ کر دیں گے. دوسرا سوال تھا جزائر کے بارے میں. جی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, تو آپ کا جو ریزولوشن ہوگا اس کی نوعیت کیا ہوگی, اس کے بعد دیکھیے میں حکومت ریزولوشن اسمبلی پاس کرے گی. اسمبلی کا میں نہیں ابھی دے سکتا کہ کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا. سندھ حکومت اپنا موقع دے چکی ہے, کیبنٹ نے اس پہ ایک خط بھی لکھ دیا ہے. کیبنٹ نے آلریڈی فیصلہ دیا ہے, کیبنٹ نے خط لکھا ہے, اور سندھ حکومت کا موقف کیبنٹ کے تھرو آتا ہے کہ جی یہ غیر آئینی آرڈیننس ہے. آرڈیننس ہو سکتا ہے, یہ عجیب لوگ ہیں نا یہ پی ٹی آئی والے, شروع ہو جاتا ہے کہ جی آرڈیننس کیا, آرڈیننس کو کیسے غیر آئینی کہہ سکتے ہیں. آرڈیننس کو ہم دی پاور آف دی پریزیڈنٹ ٹو ایشو آرڈیننس کو غیر آئینی نہیں کہہ رہے, وہ ہے, لیکن اس کی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں. ہمارے خیال میں وہ کنڈیشنز میٹ نہیں ہوئی, اس کو بھی ایک طرف رکھیں. یہ آئین کے آرٹیکل 172 اور 239(4) اس کے خلاف ہے, اس لیے غیر آئینی ہے. یہ تو ہو گیا آئین کے مطابق. پھر یہ آرڈیننس عوام دشمن, لوکلز کا دشمن ہے, اس کی بھی کئی شکیں اس میں موجود ہیں کہ وہ جب چاہیں جس کو چاہیں اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. قبضہ گیری کا ایک طریقہ ہے, اس کو کل اسمبلی کے سامنے سے حکومت اپنا موقف کرے گی, اور اسمبلی جو ریزولوشن اس پہ لائے گی وہ کل آپ سب. اچھا سر, آپ کو کوٹ کر کے کل سے یار ایک ایک کر کے پوچھو گے تو میں جواب دے دوں. سر سوال ہے سر.
एक सेकंड जो पूरी जो प्रोटोकॉल आपके करा था उसमें नजर आ रहा था उससे ये बोल दिया आपने बच्चे को आपके मेहमान को परेशान किया मेहमान के आने के मेरे प्रवासी और इस बंदे के खिलाफ बहुत सारे केसेस है करप्शन में है बहुत सारे केसेस है। अच्छा वो के खिलाफ आपकी गवर्नमेंट जो है वो इनके साथ नरमी से पेश आती है हमेशा। इससे आप क्या करेंगे? देखिए हम कोई मैं इतना इमेच्योर नहीं हूँ कि बैठ के इधर सादिर फरमा दूँ, कोर्ट भी खुद बन जाऊँ, जज भी खुद बन जाऊँ, पुलिस भी खुद बन जाऊँ, असेंबली का स्पीकर भी खुद बन जाऊँ। इतना इमेच्योर नहीं हूँ मैं कि मैं कहूँ कि जी इसको नहीं छोड़ूंगा। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत असरअंदाज नहीं होती है किसी इदारे के ऊपर, अपने इदारे के ऊपर। एंटी करप्शन में इसके केसेस हैं, नैब में भी इसके केसेस हैं, नैब में भी इंक्वायरियाँ चल रही हैं। मैं नैब तो खैर मेरे नहीं है, एंटी करप्शन को ये हिदायत दी हुई है कि जल्द एक्सपेडाइट करें केसेस को और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं, लेकिन जिसने जुर्म किया है उसको भी कोई लीनियंसी ना दी जाए। लेकिन मैं इधर बैठ के अगर आप कहें कि किसी और की तरह मैं बातें शुरू कर दूं कि जी ये चोर है, ये डाकू है, इसको ना मैं असेंबली में आने दूंगा, ये एक इमेच्योर, जिस शख्स को पता नहीं है हुकूमत कैसे करनी है, जिस शख्स को लोगों का एहसास नहीं है, वो इस टाइप की बातें कर सकते हैं। और बड़े उसकी जो हमारी हैं बैठे हुए वो तालियां बजाते हैं और आगे बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक मैच्योर तरीके से हर चीज़ को डील करती है। इसने अगेन मुझे इसके बारे में इल्ज़ामात का पता है, मैं अपना फैसला सुना दूंगा तो असरअंदाज होगा। मेरी अपनी जो व्यूज़ हैं वो मैंने एज चीफ मिनिस्टर, आप प्राइवेटली पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि मुझे क्या क्या पता है इसके बारे में, लेकिन मैं पब्लिकली दूंगा तो वो असरअंदाज होगा। और मैं नहीं चाहता कि वो इस चीज़ का फायदा हो। उसकी हरकतों से वैसे आप भी वाकिफ है, आपने, मैंने नहीं कहा, आपने ही कहा कि उसके ऊपर इतना इल्ज़ाम है, सब कुछ है, ये आपने ही कहा था। आपको पता है कि सवाल है एक विफाकी वजीर इस सारे मामले में बहुत मुतारिफ थे और यकीनी तौर पर ये मामला कराची से अलावा इस्लामाबाद तक कभी होगा तो उन विफाकी वजीर की कॉल ट्रेस होगी कि इस्लामाबाद में वो किस किस रास्ते में थे। दूसरा, गवर्नर राज की अफवाहें फिर दोबारा फैलाई जा रही है। मतलब सबसे पहले तो मैं नहीं इस काम में जाऊँगा, उसकी कॉल ट्रेस करूँ। अगर उस पर कोई मुकदमा होगा तो उसकी भी ये सारी डिटेल्स ली जाएंगी। जैसे कि होता है ना एक तरीक़ाकार तफ्तीश का, कमेटी है, अगर वो देखेगी, बुलाना चाहेगी उस वफाकी वजीर को और वो फिर आएगा और अपीयर होगा और अपनी सफाई पेश करेगा। इसलिए कि वो बड़े अजीब व गरीब बयान उसके आ रहे थे, अल्टीमेटम दिए जा रहे थे। वफाकी वज़ीर नहीं अल्टीमेटम दे थे कि FIR नहीं दाखिल हुई तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, देखता हूँ कैसे नहीं होती है दाखिल। और फिर अगर उसका कोई रोल है एक जाली, इसलिए ये मेरा ख्याल है, मेरा व्यू है, अगेन फैसला कोर्ट करेगी कि जाली FIR, और मेरा व्यू इसलिए कि मैं हक़ाइक़ को सामने रखता हूँ कि वो शख्स उधर मौजूद नहीं था, वो शख्स PTI वाले लेके आए उधर थाने में उसको, और उसका मफरूर आदमी, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये सारी चीज़ें इतनी सूझबूझ तो रखते हैं और इसी वजह से तो जज ने एकदम बेल दे दी होगी, देरी नहीं की। आप देखें जुडिशरी तो जब सामने बात आ जाती है तो वो बात करती है, तो वो उसको वो देखेंगे। बाकी जो गवर्नर रूल है तो भाई ये ख्वाब जो है इसका नहीं रह जाएगा। आइन को पढ़ ले, ये ऐसा नहीं है कि हो सकता है ये बातें सिर्फ हर दफे कर जाते हैं। अभी भी मैंने सुनी थी कुछ बातें कि तैयारी मुकम्मल हो गई है, कहाँ तैयारी हुई है? तैयारी के आइन के मुताबिक तैयारी होगी ना, तो ऐसी कोई चीज आई डोंट थिंक। आप क्या आप इतने वाकयात के बाद सवाल तो ले, ये आज मजा नहीं